अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 26 रबीउस-सानी 1445 हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको बुध का दिन, हफ्ते का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 11 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा ज़ुक्किरल्लाहु वहदहू, जब उनके सामने जिक्र किया जाता है एक अल्लाह का, अश्मा अज़्ज़त खुलूबु, नफरत करने लगते हैं दिल, अल्लज़ीना ला युमिनूना, वो लोग जो कि ईमान नहीं रखते, बिल आखिरती, आखिरत पर। व इज़ा ज़ुकिरा, और जब जिक्र किया जाता है, अल्लज़ीना मिन दूनिही, जो उसके अलावा है, यानी अल्लाह के अलावा है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो वो उस वक्त में खुश होने लगते हैं। यानी जब उनके सामने एक अल्लाह का जिक्र किया जाता तो उनके दिल मुरझाए जाते हैं, उनके दिल नफरत करने लगते हैं। और किन लोगों के दिल? उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर। उसके बरअक्स में अगर उनके सामने अल्लाह के अलावा का जिक्र किया जाता है, यानी और माबूदान का जिसकी लोग इबादत करते हैं, उनका जिक्र किया जाता है, तो वो खुश होने लगते हैं। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनका हाल क्या है कि अगर एक अल्लाह की जिक्र किया जाए उनके सामने, तो ये नफरत करने लगते हैं, उनको तकलीफ होने लगती है, जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते। क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो है, वो अल्लाह पर तो ईमान रखते थे, लेकिन आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। वो कहते थे कि आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी दुनिया है यही दुनिया है, इसी में हम जीते हैं, इसी में हम मरते हैं। मरने के बाद जब हम रेजा रेजा हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद दोबारा कैसे उठाए जाएंगे? ये तो महाल है, ये तो नामुमकिन है। तो इस तरीके की उनकी सोच थी। तो जब उनकी सोच ये थी कि आखिरत के बारे में उनका ईमान नहीं था, तो उनके सामने जब उनको कहा जाता कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, जिन 360 बुतों की तुम इबादत करते हो वो कोई फायदा नहीं देते, तो उनको उनके दिल नफरत करने लगते। लेकिन उसके बरअक्स में उनको कहा जाता, और उनको जो सो उनके माबूदान का जो यानी बातिल माबूदान जो है अल्लाह के अलावा, उनकी जिक्र किया जाता, उनकी तारीफ की जाती, तो वो खुश हो जाते। तो ये उनका मामला है। तो आज भी मुसलमानों की एक कसीर तादाद का यही कुछ मामला है। जब उनके सामने कहा जाए कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, वही तुम्हारी मदद करने वाला है, या अल्लाह मदद कहो, तो नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई? बोले ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो फिर उनको उसके बरअक्स में अगर उनके सामने कहा जाए, कोई जो सो खवालियों में और नातों में और इस तरीके से जो सो या रसूल अल्लाह अल मदद, या गौस अल मदद, या फला अल मदद, और इस तरीके के नारे लगवाए जाए, और उनको जो सो साहबा इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के बारे में झूठे वाक़यात बयान करके उनको मदद के लिए पुकारा जाए, उनसे जो सो उम्मीदें लगाई जाए, उनके झूठे उनके बारे में तोहमतें लगाकर कहें कि वो ऐसा भी कर देते थे, वो फलां को जिंदा किया, फलां को ये इस तरीके से कर दिया। तो ऐसी जब बातें की जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और उसमें उनका दिल लगने लगता है। आज देख लें, 11वीं के नाम पर और इस तरीके से कव्वालियों में, उसमें जो लोग लगे होते हैं, उसमें बहुत खुश होते हैं। गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज करनी हो तो हजारों नहीं लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे। लेकिन कहो कि अल्लाह के नाम पर जो सो मस्जिद के लिए चंदा दो, तो 150 रुपए नहीं निकलेंगे जेबों से। उसी तरीके से जो सो 11वीं के झंडे के नाम पर हजारों रुपए के बड़े बड़े झंडे निकाल के जो सो लगाएंगे, और उसको ऊंटों पर लगाकर और उसके पीछे नाचते कूदते आवाजें करते डीजे करते हुए जो सो घूमेंगे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के नाम पर और उसके जश्न के नाम पर झंडियां लगाएंगे, और नाचेंगे कूदेंगे डीजे लगाएंगे, पूरा पूरा दिन मेहनत करेंगे, और सारी तकलीफें उठाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो,
نہیں ہوگا، زکات دو نہیں ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرو یہ ان کے لیے بھاری پڑتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس زمانے کے مشرکین کا تھا، اور یہی کچھ معاملہ آج کل کے اکثر مسلمانوں کا ہے، جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے سامنے صرف اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل مرجھائے جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ غیروں کا نام لیا جائے، غیروں کے قصے کہانیاں سنائے جائے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اے اللہ، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، عالم الغیب والشہادتی، علم رکھنے والا، جاننے والا غیب کا بھی اور جو ظاہر ہے اس کا بھی، انت تحکمو، تو فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا، اپنے بندوں کے درمیان میں، فیما کانوا فیہ، جس میں تو وہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ یعنی اس سے پہلے آیت میں جو کہہ دیا گیا نا کہ لوگوں کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، پھر آگے کہا جا رہا، اے اللہ، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور غیب کا اور ظاہر کا سب کا جاننے والا ہے، اور تو فیصلہ کر دے گا اپنے بندوں کے درمیان میں ان تمام معاملات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں یہ جو لوگ کہتے ہیں بزرگان دین، اولیاء اللہ کے نام پر، جو ان کو غیب داں سمجھتے ہیں، حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم مر کے وفات پانے کے کئیوں سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ خبروں سے نہ صرف یہ کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ان کے خبر پر آ رہا ہے، کون ان سے جو سو پکار رہا ہے، کوئی ان سے حاجت روائی کر کے لیے دعا کر رہا ہے تو ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، یہ ساری کے ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور جو جھگڑتے ہیں کہ انبیاء اور بزرگان دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہے، بلکہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے، اور اس طرح سے اختلاف کرنا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم رکھانے کا دعویٰ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ آپ ویسے ہی زندہ ہے آج بھی جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے۔ اس طرح سے جتنے بھی اختلافات کرتے ہیں تو یا اللہ، تو جو سو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور تو جو سو اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے ان تمام چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں، باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں، اللہ کے درجات کو، اللہ کے جو سو اختیارات کو بندوں میں دیتے ہیں، اور بندوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ جو شرک کرتے ہیں تو یہ جتنا بھی اختلافات کرتے ہیں، اے اللہ، تو قیامت کے دن آخرت میں ان تمام کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ایک یقینی طور پر اٹل بات ہے، سچ بات ہے، لیکن کیا ہم اس آخرت کے فیصلے کے بارے میں سوچ کر دنیا میں ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو شرک اور بدعات سے بچائیں گے، کوشش کریں گے ان کو سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو خود ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اپنے آپ کو علم حاصل کر کے قرآن و حدیث کے مطابق جو صحیح عقیدہ ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بزرگان دین، اولیاء اللہ آج بھی اپنے خبروں میں زندہ ہے، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہم ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ شرک ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اگر ان کے اوپر ان کے چڑھاوے کے لیے جو چڑھائی جاتی ہے چیزیں، اس کو جو سو اگر کوئی مکھی اچک لے جائے تو یہ جو سو اس مکھی سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی کمزور ہے طالب اور مطلوب۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے تو خود اپنا عقیدہ درست کریں گے، پھر لوگوں کو درست کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ کیوں کہ اس دن تک ہم انتظار نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کیوں کہ اس وقت میں پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت میں اگر ہمارا عقیدہ غلط نکلا تو ہم اس وقت میں اپنے عقیدے کو درست نہیں کر پائیں گے، نہ ہم اپنے آپ کو، نہ کسی اور کو۔ تو آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کو بھی درست کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری کوشش سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے، کوئی کسی کا عقیدہ درست ہو جائے، تو جہاں پر اس کی آخرت سنور جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
اور اگر ہوتا ظالموں کے لیے ما فی الارض جمیعاً، جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، وہ مثلہ معہ، اور اسی کے مثل اس کے برابر اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، تو وہ دے دینا چاہیں گے فدیے کے طور پر، من سوء العذاب، برے عذاب سے، برے عذاب کے بدلے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، وبدا لہم من اللہ، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کے طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جو وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اگر کافروں کے پاس، ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو دنیا میں ہے، یعنی دنیا کے مال اور دولت سب کچھ ان کے پاس ہو، اور اسی کے مثل اور بھی ہو، یعنی دگنا ہو، جو دنیا میں زمین میں جو مال اور دولت اور سب کچھ ہے اتنا اور اس کے برابر اور بھی ان کے پاس ہو، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ چاہیں گے، وہ خواہش کریں گے کہ وہ تمام کا تمام مال و دولت کو فدیے میں دے دے، برے عذاب کے بدلے میں۔ یعنی قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے جو کچھ تیار ہے برا عذاب، اس سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے، دنیا میں جو کچھ سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں تھا سو نہیں، دنیا میں جو کچھ مال و دولت ہوگا، جو خزانے اللہ کے ہے، وہ سب کچھ بھی، اور اسی کے مثل اور بھی ان کے پاس اگر ہو، تو وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے کل قیامت میں، اس کے بدلے میں جو ان کو برا عذاب چکھنے کا پڑے گا۔ یعنی جو عذاب ان کے لیے تیار ہوگا، اس سے بچنے کے طور پر، اس سے بچنے کے فدیے کے طور پر، وہ سارا کا سارا دنیا کا مال اور اتنا جتنا اس کے برابر اور ہو، تو سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہوگا کیا، ان کے اوپر اللہ کے طرف سے ظاہر ہونے لگ جائے گا وہ چیز جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے، یعنی وہ عذاب کی شکلیں اور وہ عذاب کی شدتیں اور جہنم کا جو ٹھکانہ ہے، وہ سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہونے لگ جائے گا، جس کا وہ دنیا میں کبھی گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں اگر انسان کو اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کا خیرات کرنے کو کہا جائے، تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، انسان آگے پیچھے ہونے لگتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن لوگوں کو جب کہا جائے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو لوگ ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 میں 2.5 روپے۔ اگر 100 روپیہ اگر آپ کے پاس ہے، تو اس میں سے صرف 2.5 روپے نکالنا ہے، یعنی 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے، تو اس میں سے صرف 2,500 نکالنا ہے۔ اتنی تھوڑی مقدار جب ہے، تو اس میں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور نکالنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جتنا دنیا کا مال و دولت ہے وہ بھی، اور اس کے برابر اور بھی ہو، تو اتنا مال بھی اگر ہو، تو وہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کو تیار ہو جائیں گے، فدیے کے طور پر دینے کو تیار ہو جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ لیکن کیا وہاں پر ان کے پاس سب سے پہلے وہ مال و دولت ہوگی؟ پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی کسی کے پاس۔ آج دنیا میں چاہے کتنا مالدار ہوگا وہ، ہارون اور فرعون اور اتنے بڑے بڑے جو مالدار دنیا سے گزرے، ان کے پاس بھی پھوٹی کوڑی تک نہیں ہوگی، اور تمام کے تمام انسانوں کے پاس ذرہ برابر کی بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا، نہ کوئی ملکیت ہوگی، بلکہ ان کے جسم پر کپڑے تک نہیں ہوں گے۔ تو اس حال میں انسان جو سو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو وہاں پر تو مال و دولت ملنے کی بات ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اور بالفرض اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنا سارا مال و دولت بھی ہو، تو وہ یہاں دنیا میں تو جیسے مال و دولت میں بخل کرتے ہیں، وہاں پر ایسا بخل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ پورا کا پورا مال و دولت دے کر بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مال و دولت ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو وہ دینے کی کوشش بھی اگر کریں گے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تو تم سے دنیا میں تو اتنی مال و دولت اور یہ سب کچھ تو نہیں مانگا تھا، صرف تم سے تھوڑا سا مانگا تھا، وہ یہ کہ تم میری بندگی کر لو، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، میرے ساتھ جو سو کسی اور کو میرا ہمسر اور میرا برابر مت بناؤ، اتنا ہی تو میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا، یہ تو نہیں کیا، اور آج تم چاہتے ہو کہ ساری دنیا کا مال و دولت دے کر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ سب سے پہلے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور بالفرض ہو بھی تو نہ تم سے قبول کیا جائے گا، اور یہاں پر تو مال و دولت اور اس طریقے کی چیزیں دیکھ کر سزا سے بچ نہیں سکا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں تو سزا ہی سزا بھگتنی پڑے گی۔
تو اس دن کے آنے سے پہلے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیتوں کو، یہ احوال کو بتا دیا تاکہ دنیا میں انسان وہ دن آنے سے پہلے حقیقت کو جان لے، اپنے عقائد کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پس جب پہنچتا ہے انسان کو ضرن کوئی تکلیف، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسے نعمتم منا نعمت ہماری طرف سے، خالا وہ کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ در حقیقت میں یہ دیا گیا ہے مجھے علی علم میں علم پر، بل ہی فتنۃ بلکہ وہ ایک فتنہ ہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی انعام کر دیتے ہیں، کوئی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے دیا گیا میرے علم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ در حقیقت میں اس کے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ عام انسانوں کا معاملہ کہ جب کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اور روتے ہوئے، اور اللہ کے سامنے یکسو ہو کر پکارتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت اور اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کرتا ہے، تو بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، بجائے یہ کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ کیا کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے عطا کیا گیا ہے میرے فلاں فلاں میری فلاں صلاحیت کی وجہ سے، میری فلاں جو سو قابلیت کی وجہ سے، یہ میں نے اپنی کوشش کیا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے اپنی طرف، اپنی قابلیت کے طرف، اپنے احوال کے طرف منسوب کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اسے اللہ کے طرف منسوب کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ جو سو اس نعمت کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگتا ہے اور ہیلے اور بہانے کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نادان ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے یہ وہ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے اس کے لیے۔ کس طریقے سے کہ جب اس نے مصیبت میں تھا، تکلیف میں تھا، تو اللہ کو پکارا، اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت و تکلیف کو دور کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مجھے میرے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مجھ سے دعا مانگ رہا تھا، تو کیا اب یہ مصیبت دور ہونے کے بعد، کیا اس پر میری انعام ہونے کے بعد بھی اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، یا روگردانی کرتے ہوئے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو جب نوازا گیا تو اس میں سے کیا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، یا پھر بخل کرتا ہے، یا پھر تکبر اور غرور کرتا ہے؟ تو یہ ایک اس طریقے سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اگر وہ نادان بن کر تکبر اور غرور کرے اور اس طریقے سے ہیلے بہانے کرے اور کہیں کہ بھئی اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، بولے یہ تو میری قابلیت تھی، یہ تو میرے ہنر ہے، ہم تو اپنی اس کاروبار میں دن رات جو سو محنت کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، ہم تو اپنا دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اس طریقے کے جب ہیلے بہانے کر کے انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت میں وہ اس آزمائش میں فیل ہو رہا ہے، وہ اس آزمائش میں ناکام ہو رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ بھول گیا کہ تھوڑی دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے وہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اللہ سے عاجزی اور انکساری کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا، اس پر اپنا انعام کیا، تو وہ تکبر اور غرور کرنے لگا۔ اس کے برعکس میں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، سچا بندہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت و تکلیف آتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا۔
اور جب اللہ کے طرف سے اس کی مصیبت و تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے اس میں اللہ کا صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، بندوں کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، اور کبھی بھی ان تمام نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے فضل کے طرف اس کو منسوب کرتا ہے۔ قد خالہا، یقیناً یہ کہتا تھا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، فما اغنا عنہم، تو نہ فائدہ دیا انہیں اس سے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے۔ یعنی اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہتے تھے جو اس سے پہلے گزر چکے، تو انہیں کوئی فائدہ نہ دیا جو وہ کماتے تھے۔ فاصابہم سیئات، پس انہیں پہنچی برائی، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا، والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلائی، ان میں سے، سیصیبہم سیئات، جلد انہیں بھی پہنچے گی برائی، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی پہلی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ معاملہ ہوا، ان لوگوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کو پہنچا، اور ان لوگوں کو بھی، یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ کو کے ساتھ بھی وہی کچھ معاملہ ہوگا، جو انہوں نے جو برائی کیا اس کا انہیں برا معاملہ اس کو کمائیں گے۔ اور یہ ہے کہ وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اللہ سے نہ تو اللہ کو ہرا سکتے ہیں، نہ اللہ کی طاقت و قدرت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ یبسط الرزق، کھول دیتا ہے رزق کو، فراغ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو جس کے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کے لیے رزق کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس معاملے میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی رزق کی فراوانی، رزق کا کھول دینا اور رزق کو تنگ کر دینا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ نے اس کو بہت زیادہ رزق دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے۔ یہ کیوں اس کا معیار نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی رزق میں تنگی کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی ہرگز اس بات کی گمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہے، کیونکہ رزق کا معاملہ اللہ کی مرضی پر ہے، نہ کہ انسانوں کے اعمال پر۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا رہا اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرا، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو رزق میں برکت بھی دے دیں تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہے، بہتری پر بہتری ہے۔ لیکن اگر انسان نیکی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے رزق میں کمی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کی ایک امتحان ہے، تاکہ دیکھے تو صحیح کہ میرا بندہ اگر اس کو میں رزق میں کمی بھی کر دوں تو کیا وہ میرا وفادار بندہ بن کے ہی رہتا ہے یا پھر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا کفر و شرک کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کر رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا وہ جو عمل کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر کے اس کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود میں تجھے رزق دے رہا ہوں، اس امید میں کہ تو شاید اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے گناہ اور غلطیوں سے توبہ کر دے، یا نہیں تو دنیا میں جتنا تجھے رزق لینا ہے لے لے، کل قیامت میں تجھے کچھ حصہ نہیں ہے، تاکہ تو کل قیامت میں کوئی ہیلے بہانے نہ کر سکے۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اس تمام معاملے میں ایک نصیحت ہے، ایک برت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی تاکہ لوگ احساس کر لیں کہ یہ رزق کا دینا اور روکنا یہ اللہ کے طرف سے ہے، اور اگر وہ پھر اللہ کو پہچان کر اس ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی زندگیاں سنور جائیں، ان کے اعمال سنور جائیں، اور اگر نہیں تو پھر آخرت میں تو ان کو جو سزا ملنی ہے وہ تو مل کے ہی رہے گی۔ چلیں یہیں پر رکتے ہیں،
آگے کی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔